अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है, उसका फजल और उसका करम है कि जिस रब्बे जुल जलाल ने मुझे और आप सबको अपनी बाबरकत मजलिस में जमा होने की सादत नसीब फरमाई। इस बात पर रब्बे जुल जलाल का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये उसकी रहमतों में से एक रहमत है कि उसने हम जैसे गुनहगारों को अपनी इन खूबसूरत, अपनी इन बाबरकत मजलिसों में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। तो जैसे कि आपने आज के मौजू के बारे में सुना कि आज का जो हमारा मौजू है वो है बेटी या एक लड़की कैसे वो जहन्नम की आड़ बन सकती है और जन्नत का जरिया बन सकती है अपने वालिदैन के लिए। तो सबसे पहले मैं जो हदीस आपके सामने बयान करना चाहूँगी, जिसकी रिवायत करने वाली हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। वो फरमाती हैं कि मेरे पास एक गरीब औरत अपनी 2 बच्चों को लिए हुए आई। मैंने वो कुछ मांगने के लिए आ गई तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कुछ था नहीं, बल्कि उनके पास क्या थी, खजूरें थी। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उनको खजूरें दे दी। तो उसने एक खजूर अपनी 2 बच्चों को दी और एक खजूर खुद खाने के लिए अपने मुंह में डालने लगी थी कि इन बच्चों ने वो भी मांगी। औरत ने इस खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए जिसे खुद खाना चाह रही थी, और एक एक टुकड़ा दोनों बच्चों को दे दिया। तो फरमाती हैं हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मुझे ये बात अच्छी लगी। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया। तो ये फरमान ज़रा आप गौर से सुनिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। कहा कि अल्लाह ने इन दोनों बच्चियों की परवरिश की बदौलत इसके लिए जन्नत वाजिब कर दी और इसको जहन्नम की आग से नजात बख्श दी। मैं 1-2 और अहादीसें आपके सामने बयान करूंगी, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम इस पर खुलासा करेंगे। दूसरी हदीस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो कि सही मुस्लिम की हदीस है। इससे पहले वाली हदीस जो है वो भी सही मुस्लिम की है। तो फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस शख्स ने 2 बेटियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो दोनों बालिग और जवान हो गई और अपने घरों को हो गई, तो रोज़े क़यामत वो इस हाल में आएगा कि वो और मैं। तो आप अलैहिस्सलाम यहाँ क्या करते हैं कि 2 उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए, दोनों उंगलियों को क्लोज करते हुए फरमाते हैं कि मैं और वो 2 उंगलियों की तरह साथ होंगे, और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियों को मिलाकर दिखा दिया। इसी तरीके से एक और हदीस जो कि जिसके रावी हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां हों वो तीनों को अपनी सरपरस्ती में रखे, उनकी ज़रूरियात पूरी करे, उन पर रहम खाए, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। किसी कबीले के एक आदमी ने पूछा कि अगर 2 बेटियां हों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाते हैं कि तब भी ऐसा ही होगा। तो मोअज़्ज़ज़ सामियात, जैसे कि आप मेरे मौजू से समझ गई होंगी कि हम किस बात कौन सा तज़किरा आज हम करना चाहते होंगे। जो हदीसें मैंने आपके सामने बयान की, इनके ज़रिए से तकरीबन 2 मौजू हमारे निकलते हैं। एक इशारा वालिदैन की तरफ और एक इशारा बेटियों की तरफ, लड़कियों की तरफ। लेकिन आज जिस बात पर हम बात करेंगे वो है बेटियों की ओर से। इंशाअल्लाह ताला कभी और मौका मिले तो हम माँ की तरफ से भी बात करेंगे, वालिदैन की तरफ से भी बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं आज इस बात पर सोच रही थी कि हम जानते हैं कि अब तकरीबन हर घर के अंदर क्या है कि पढ़ाई का माहौल है,
हर बच्ची के हाथों में फोन होता है, इंटरनेट उसके हाथ में होता है। कोई भी ऐसी लड़की आज के दौर में नहीं है कि जिसे हम कहेंगे कि इसे दुनिया का कुछ भी पता नहीं है। लिहाजा मैं एक बेटी की ओर से इस बात पर बात करना चाहूंगी कि इस हदीस में आप देख लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हैं और फरमाते हैं कि ये बेटियां जो है ये अपने वालिदैन के लिए क्या बन जाएंगी, उनके लिए जन्नत का जरिया बन जाएंगी। और ये यही बेटियां हैं जो अपने वालिदैन के लिए जहन्नम की क्या बन जाएंगी, आड़ बन जाएंगी, नजात का जरिया बन जाएंगी, जहन्नम की आग से नजात की बख्शिश का जरिया बन जाएंगी। लेकिन अगर हम इस मौजू की तरफ देखेंगे तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मौजूदा दौर की तरफ अगर आप देखेंगे, मैं और आप अगर मौजूदा दौर की तरफ नजर करेंगे तो हम देखते हैं कि एक बेटी कितनी तेजी से इस मगरिब के इस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए अपने दीन को कितना तेजी से वो बुला रही है। क्या ऐसी बेटी अपने वालिदैन के लिए नजात का जरिया बन सकती है? यहाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन को एक गुड न्यूज देते हैं, एक खुशखबरी देते हैं। क्या खुशखबरी देते हैं कि है वालिदैन, तुम बेटी के पैदा होने पर गमज़दा मत हो जाओ। जो कि आप जानते हैं जाहिलिया पीरियड में क्या होता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसत से पहले क्या होता था कि लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। लड़की के पैदा होने पर शर्म महसूस हो जाती थी। जिस घर में बेटी पैदा होती थी माँ बाप चेहरा छुपा कर चला करते थे, इतनी शर्म महसूस होती थी बेटी पैदा होने पर। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फरोग मिला, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी पर तकल्लुम फरमाया, बेटी पर बात की, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बड़ी खुशखबरी वालिदैन के लिए सुनाई, कितनी बड़ी खुशखबरी उस वालिदैन को सुना दी जो वालिदैन बेटी के पैदा होने पर क्या होते थे, शर्माते थे, जो बेटी के पैदा होने पर सर झुकाया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम उन्हीं वालिदैन से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम इनके पैदा होने पर शर्मिंदा मत हो जाओ, तुम इनके पैदा होने पर अपना चेहरा मत छुपाओ, बल्कि तुम सर ऊंचा करो, फक्र से सर उठाओ और फक्र से कहो कि हाँ मेरे घर रहमत आई है, फक्र से कहो कि हाँ मेरे घर में बेटी आई हुई है। क्यों? क्योंकि ये बेटियां आपके लिए क्या है, जन्नत का जरिया बन जाएंगी। खुशखबरी तो सुना दी, लेकिन जरा एक बेटी इन अहादीस पर गौर करे। ये आवाज तकरीबन हर एक बेटी के कानों तक जा रही होगी, हर एक बेटी अपनी जगह पर गौर करेगी, हर बेटी अपनी जगह पर आज सोचेगी। किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज म्यूट कर दें। हर एक बेटी अपनी जगह पर इस बात पर गौर करेगी, आंखें बंद करके एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए वो ये सोचेगी, अपने आमाल की तरफ देखेगी और फिर ये अपना रिजल्ट, अपना नतीजा निकालेगी। क्या मैं अपने वालिदैन के लिए जन्नत का जरिया बन सकती हूँ? क्या मेरे ऐसे आमाल हैं कि मैं अपने वालिदैन को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले सकती हूँ? अगर आपको जवाब हाँ में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, लेकिन अगर आपको जवाब ना में आता है तो फिर आपकी वो मोहब्बत बिल्कुल झूठी है। जहाँ पर आप कहते हैं कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करती हूँ, आपकी वो मोहब्बत बिल्कुल झूठी है जहाँ पर आप कहते हैं कि मैं अपने पापा से, मैं अपने अब्बू से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। क्यों? क्योंकि मोहब्बत का दावा क्या है? हकीकी मोहब्बत हम किसे कहेंगे? हकीकी मोहब्बत ये है कि जहाँ मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की तकलीफ को बर्दाश्त ना करे। लेकिन दुनिया की सबसे पाकीज़ा मोहब्बत जो है, वो पाकीज़ा मोहब्बत क्या है? वो है कि जो एक बेटी, एक औलाद, एक बेटा, एक बेटी जो अपने वालिदैन से करती होगी। लेकिन वो मोहब्बत नहीं जहाँ एक बेटी अपने वालिदैन के लिए आखिरत का ना सोचे। वो मोहब्बत किसी काबिल नहीं जहाँ बेटी
یہ نہ سوچے کہ کل کو جو اصلی دنیا ہے، جو رہتی دنیا ہے، وہ دنیا جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میری وجہ سے میری ماں کو کوئی تکلیف وہاں پر نہ اٹھانی پڑے، میری وجہ سے میرے ابو کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، بلکہ میری وجہ سے وہاں پر بھی میرے ماں باپ کا سر اونچا ہو جائے، میری وجہ سے میرے ماں باپ کو یہ کہا جائے کہ یہ فلاں اولاد، فلاں والدین کی فلاں اولاد ہے جس کے اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے فلاں والدین کو جنت کے اندر میں جگہ مل جائے گی۔ تو میری تمام بہنوں، اپنے آپ پر غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں، مت جائیں اس دنیا کے پیچھے، مت جائیں اس مغربی کلچر کے پیچھے۔ یہ صرف اور صرف ایک خوبصورت دھوکہ ہے، یہ ایسا دھوکہ ہے کہ جس دنیا کے اندر جب آپ چلے جائیں گے، یہ ایسا مزہ آپ کو دکھائے گا، اتنا ٹیسٹ آپ کو لگے گا کہ آپ کو بے پردگی میں ٹیسٹ لگے گا، آپ کو لگے گا کہ نہیں یہی دنیا سب کچھ ہے، آپ کو لگے گا کہ نہیں مجھے پردہ کرنے سے کچھ نہیں ملتا، بغیر پردے کے تو میری واہ واہ ہوتی ہے، بغیر دین کے رستے پر نہ چلنے پر میری واہ واہ ہوتی ہے نا۔ لیکن آپ اس بات پر سوچیں، صرف اس بات پر غور و فکر کریں کہ کل کو میری وجہ سے میرے والدین کو جہنم کے اندر دھکیلا نہ جائے۔ کیونکہ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں گے، ایک اور حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آدمی کو اس کے مال کے بارے میں، ہے نا، اسی طریقے سے ایک بیوی جو ہوگی اسے اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک ماں کو اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک والد کو اس کے اولاد، چاہے اولاد نرینہ ہو چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا دیا۔ میں جانتی ہوں اس بات کو، آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے، کوئی بھی والد، کوئی بھی والدین اپنے بچوں کے لیے غلط نہیں چاہیں گے۔ ہر ایک ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے۔ ہاں، بہت سارے والدین ایسے ہیں، خصوصاً مائیں ایسی ہیں جو تربیت کے معاملے میں ان کے اندر کمی پائی جاتی ہے، لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ والد جو ہیں، فادرز جو ہیں، ان کے اندر نہیں ہے، لیکن ہمارا جو، اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک اولاد جو ہوتی ہے وہ اس کا میگزیمم جو ٹائم ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اس کے اکثر اوقات جو ہے اپنے ماں کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو جب ہم بیٹی کے ذریعے سے بات کریں گے کہ ایک بیٹی کیسی ہونی چاہیے، وہی بیٹی تو بعد میں ماں بھی بن جاتی ہے، وہی بیٹی بعد میں بہو بھی بنتی ہے، وہی بیٹی بعد میں اسی بیٹی کا روپ جو ہوتا ہے بہن کا روپ بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ مشہور آپ نے یہ بات سنی ہوگی، اکثر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں کو جہنم کے اندر دھکیل سکتی ہے، اور یہی عورت جو ہے 4 مردوں کو جنت کے اندر جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اسی جیسے ایک بیٹی اپنے والدین کے لیے، اسی طریقے سے ماں اپنے بیٹے کے لیے، تو عورت جو ہے، ایک لڑکی جو ہے ہر روپ میں آ جاتی ہے۔ تو جب تک ایک بیٹی دیندار نہیں ہو سکتی، جب تک ایک بیٹی کی دینی فکر نہیں ہوگی، تب تک وہ نہ اپنے والدین کے لیے جنت کا باعث بن سکتی ہے، نہ اپنے اولاد کے لیے جنت کا باعث بن سکتی ہے، نہ وہ اپنے گھر کے لیے برکت کا سامان بن سکتی ہے۔ پھر اگرچہ اس بیٹی کی پوسٹنگ، اس کی جو پوسٹ ہوگی وہ کتنی ہی ہائی لیول کی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، وہ آفیسر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اس کی دینی فکر نہیں ہوگی، تب تک اس کے گھر کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ جب تک اس کی دینی فکر نہیں ہوگی، تب تک وہ اپنے والدین کے لیے رحمت کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ جیسے کہ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھیں گے کہ انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کن 3 چیزوں کے ذریعے سے اسے ثواب ملتا ہے ایک میت کو؟ ایک یہ کہ صدقہ جاریہ، جو صدقہ اس نے کیا ہوگا،
اور اس کا ثواب برابر اس کو ملتا رہے گا قبر کے اندر بھی۔ دوسرا، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی کہ ایسا علم اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا جس سے لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی علم سے ہم اس میں پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں نا، کوئی بھی علم اس نے چھوڑا ہوگا جس سے واقعی کسی کو فائدہ مل رہا ہوگا اور قبر کے اندر اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کی نیک اولاد، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، جو اس والدین نے پیچھے چھوڑے ہوں اور جو اس کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ تو قبر کے اندر اس والدین کے لیے یہ اولاد جو اس نے پیچھے چھوڑی ہوگی، یہ اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو کہ بہت ہی خوبصورت ترین حدیث ہے، بہت خوبصورت ترین، مجھے یاد ہے کہ جب میں جامعۃ البنات گئی تھی 2010 تھا، اور 2010 میں ہماری جو حدیث بک تھی، اس سال یہ حدیث جب ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھی تھی، اور چونکہ میں نئی تھی اس انداز سے کہ دین کا اتنا تصور نہیں تھا، اور واقعی مجھے آج بھی یہ حدیث جب یاد آتی ہے، مجھے وہ ٹائم یاد آتا ہے کہ جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ میں جامعۃ البنات آئی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے ذریعے سے میں کوشش کروں گی کہ یہ حدیث عملی طور پر میرے والدین کو کیا پہنچائے؟ فائدہ پہنچائے۔ تو آج جتنی بھی بیٹیاں، جتنی بھی لڑکیاں یہاں پر موجود ہیں، ہر ایک یہ حدیث سنے، اور یہ حدیث سننے کے بعد ہر ایک تہیہ کرے گا اپنے دل کے اندر، یہ ارادہ کرے گا اپنے دل کے اندر کہ واقعی مجھے بھی اپنے والدین کے لیے کیا بننا ہے؟ وہی بننا ہے جو یہ حدیث مجھ سے کیا کرتی ہے؟ تقاضا کرتی ہے۔ تو حدیث میں کیا آیا ہے کہ من قرأ القرآن وعمل بہ، جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے البس والداہ تاجن، اس کے ماں باپ کو کیا پہنایا جائے گا؟ تاج پہنایا جائے گا۔ کہاں پہنایا جائے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تاج کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ تاج کیسا ہے، وہ کراؤن کیسا ہے؟ ضوء، اس کی روشنی، احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی، ٹھیک، مطلب کہ سورج کی روشنی سے زیادہ بہتر ہوگی۔ فی بیوت دنیا، جو کہ دنیا کے گھروں کو روشن کرتی ہے نا، سورج کی روشنی جو کہ دنیا کے گھروں کو روشن کرتی ہے۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو کہو تمہارا کیا حال ہے ایسے شخص کے بارے میں جس نے یہ عمل کیا ہوگا۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے اگر آپ دیکھیں گے، ہم ہر ایک بیٹی، چاہے ہر ایک بیٹا، جو سچی محبت تو ہر ایک اپنے والدین سے کرتا ہے، لیکن سچی محبت ہماری تب کمپلیٹ ہوگی جب ہم ایسا بننے کی کوشش کریں گے، جب ہماری یہ نیت ہوگی کہ میری وجہ سے میرے والدین کو وہ جو تاج کے بارے میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی، تو کتنا فخر کا وہ وقت ہوگا، اتنا پراؤڈ والا مومنٹ ہوگا جب ہم بیٹیوں کی وجہ سے وہ تاج ہمارے والدین کو اس حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام امتیں وہاں پر موجود ہوں گی، اور ان سب کے سامنے صرف ہم ایک ریزن ہوں گے کہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کو وہاں پر وہ کراؤن پہنایا جا رہا ہے جس کی روشنی اتنی زیادہ تیز ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اسے نہ صرف آپ سننے تک محدود رکھیں گے، اب تھوڑا سا میں اس بات پر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، ایسے کیا اعمال ہمیں کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں اس دنیا میں بھی اپنے والدین کے لیے باعث فخر بن جاؤں، اور وہ جو رہتی دنیا، جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی دنیا ہے، وہاں پر اگر یہی ایک حدیث آپ کو ایٹ دا اینڈ یاد رہے کہ میرے ذریعے سے وہ تاج میرے والدین کو پہنایا جائے، مجھے ایسا کیا کرنا ہے؟ تو حدیث خود کہتی ہے کہ جس نے قرآن پاک کا کیا کیا؟ علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس پر عمل کر دیا۔ تو یہاں دنیاوی علوم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے، آپ انجینئر بنیں گے، آپ آفیسر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، اور آپ کے ذریعے سے
آپ کے والدین کو کیا ہوگا؟ تاج پہنایا جائے گا. ہاں، دنیاوی علوم کس سے پیچھے ہمیں نہیں رہنا ہے. ہم جو بھی علم حاصل کریں بس ہمیں یہ بات یاد رہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کی رضا شامل ہو. بس پریفرنس آپ اس بات کو دیں گے، اس بات کو آپ ہمیشہ پریفر کریں گے کہ بس میرے رب کی رضا ہمیشہ میرے ساتھ شامل ہو. جب ہم سے ہمارا رب راضی ہوگا، اور راضی کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کے احکامات کی پیروی کریں گے، ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، ہم باپردہ رہیں گے، ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے، ہم انہیں اف تک نہیں کہیں گے، ہم انہیں یہاں سے جواب نہیں دیں گے، جو کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ معاشرے میں بہت تیزی سے اولاد جو ہے نافرمان ہوتی جا رہی ہے. آپ کل کا ہی انسیڈنٹ آپ دیکھ لیجئے، کشمیر میں ہی ایک اولاد نے، ایک لڑکے نے اپنی ماں کا کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں ایسے کئی سارے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. پچھلے ہی ہفتے ہم کشمیر میں تھے تو چلتے چلتے ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک انسیڈنٹ دیکھا کہ ایک گھر میں لڑائی ہو رہی تھی تو ایک بیٹے نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جیسے حالات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ رب مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے والدین کے لیے فرما بردار بنا دے، مجھے اپنے والدین کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کا کیا ہے؟ سر جھک جائے. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب کوشش کریں گے. کوشش ہی کیا، ان معاملات میں مجھے لگتا ہے کہ کوشش نہیں بلکہ فوری طور پر ہمیں ان پر عمل کرنا ہے. ہمیں ایک دم سے اپنے آپ پر پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے مجھ میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو میرے والدین کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں. میں ایسے کون سے گناہ کرتی ہوں، کون سی نافرمانیاں کرتی ہوں جو میرے والدین کو علم تو نہیں ہے لیکن میں ایسا کرتی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ کل میرے والدین کی پکڑ ہوگی میرے ذریعے سے، کل کہیں میں یہ ذریعہ نہ بن جاؤں کہ میں کل قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے شرم کا باعث بن جاؤں. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے خصوصاً اولاد کے لیے، ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ بس اس نیت سے کہ میں اپنے والدین کے لیے ان کے دلوں کی راحت بن جاؤں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤں، ان کے سکون کا ذریعہ بن جاؤں. میرے ذریعے سے ہمارے والدین جو ہے وہ سر اٹھا کر جئیں. مجھے آپ بتائیں کہ ابھی ہمارے پاس کتنا وقت ہے نفیسہ؟ ٹائم کتنا ہے ابھی ہمارے پاس؟ کچھ؟ اوکے ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے اسی طریقے سے اگر اس مجلس میں موجود ہماری مائیں ہوں گی تو میں ان سے بھی مخاطب ہو کر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہماری جو مائیں ہیں، خصوصاً کون سی مائیں؟ ایک تو وہ ہیں جو اب اپنی عمر سے گزر چکی ہیں، ان سے میں مخاطب نہیں ہوں. میں خاص کر ان ماؤں سے مخاطب ہوں جن کے بچے ابھی پروان چڑھ رہے ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان کی آپ فکر کیجئے، دینی فکر کیجئے. دنیاوی فکر تو ہر کوئی کر رہا ہے، ان کی جسمانی فکر تو ہر کوئی کر رہا ہے، ان کی صحت کی فکر تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن ذرا اس بات کی طرف توجہ فرمائیں، اگر آپ کی اولاد صبح دیر تک سوتی ہے تو اس میں لاپرواہی آپ کی ہے. اگر آپ کی اولاد نماز چھوڑ رہی ہے تو اس میں لاپرواہی ماؤں کی ہے، اس میں لاپرواہی دونوں والدین کی ہے. اگر ہماری بیٹیاں پردہ نہیں کر رہی ہیں تو اس میں اگر والدین ان کی پوچھ گچھ نہیں کر رہے، ان کے لباس کی طرف دیکھ کر ان کو نہیں پوچھتے، ان کے اعمال کی باز پرس نہیں کرتے، تو یہاں پر والدین بھی کیا ہیں؟ ان کو بھی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو بھی اس کے ماتحت ہوگا. تو والدین کو ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی کتنی حق ادائیگی کی، آپ نے اپنے بچوں کو کس قدر ان کی تربیت کی، کیا آپ نے ان کے بارے میں پوچھا، کیا آپ نے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا ہے؟ جیسے کہ حدیث میں ایسے مرد کو کیا کہا گیا ہے؟ دیوس کہا گیا ہے. کون سا؟ جو کہ اپنے اولاد یا اپنے گھر کے اندر ان کے اعمال کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، فکر ہی نہیں کرتا. چل رہی ہے دنیا، دن دن کٹ رہا ہے، کہاں کی اور جا رہی ہے یہ اولاد، اس کی فکر مجھے لگتا ہے کہ میں بھی دیکھ رہی ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. خصوصاً آج کی جو مائیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے ان کے ہاتھوں میں فون تھما دیتی ہیں، کیسے
کارٹون کی اور ان کا انٹرسٹ بڑھا رہی ہے. انہیں کیا پتا ہے حضرت آدم کون ہے، انہیں کیا پتا نوح علیہ السلام کون ہے، انہیں کیا پتا کہ صلاح الدین ایوبی کون ہے، انہیں کیا پتا کہ ہمارے جو بڑے بڑے اسلامک ہیروز ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صحابیات کے بارے میں ہماری بچوں کو کچھ نہیں پتا. میرے خیال سے جو کہ میں نے بھی کئی طلباء کو پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتائیں، ایک یا دو بیٹیوں کے نام آج کی ہماری جنریشن بتا پاتی ہے. کہاں سے بتائے گی جب کہ ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے، کئی طریقوں کے کارٹونز جو ہمارے فونز میں ہوتے ہیں، بس ان کو بزی کرنے کے لیے. لیکن آپ نہیں جانتی میری عزیز بہنیں، میری عزیز مائیں، اس بات کو سمجھے کہ آپ نہیں جانتی کہ آپ اپنے بچے کے مائنڈ میں کون سی چیز فیڈ کر رہے ہیں. آپ تو ان کے دماغ میں بسا رہے ہیں کہ دین کی دوری تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اس کی دنیا جو ہے وہ انہی کارٹونز میں بس رہی ہے. جب وہ بڑا ہو جائے گا، بس بڑے ہو کر آپ دیکھ لیجئے وہ وہی ناچ گانا، وہ ناچتا ہے، وہ گاتا ہے، اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے، بس انہی کارٹونز کے نام نکلتے ہیں. اور جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی. یہ کہاں سے فرما بردار بن جائے گی؟ جو تربیت کا وقت تھا، جو ان کے دماغ میں دین کا علم بسانے کا وقت تھا، اس وقت ہم نے کیا کیا، ان کے دماغ پہ کچھ اور ہی بٹھا دیا. اب اس کو اریز کرنا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے. اب ہم اسے مٹا نہیں پاتے ہیں. تو جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا کیا دیجیے، آپ حکم دیجیے. یہاں پر نہیں کہا ہے، غور کیجیے آپ، یہاں نہیں کہا گیا ہے کہ اسے سکھائیے نماز، اسے حکم دیجیے. اس کا مطلب 7 سال کی عمر تک آپ نے اس کو سمجھانا ہے، آپ نے اس کو علم دینا ہے، آپ نے اس کو عادت کروانی ہے کہ نماز کیا ہے. پھر فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اسے نماز پڑھانی ہے. تو عزیز بہنیں، عزیز بیٹیاں، اس بات پر غور کریں. کل کو ہمارے ذریعے سے یہ جنریشن آگے بڑھنی ہے، ایک بیٹی کی، ایک لڑکی کے ہی ذریعے سے یہ جنریشن آگے بڑھنی ہے. اور اگر ایک بیٹی ہی کیا ہوگی، بے دین ہوگی، اگر ایک بیٹی کو دین کا علم نہیں ہوگا، اسے دین کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ وہ تو بے ایمان ہی ہوگی. اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی. تو آئیے ہم تہیہ کریں، ہم ارادہ کریں کہ ہم چلیں تو چلیں کس کی راہ پر؟ صحابیات کی راہ پر. ہم یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جانیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابیات کے بارے میں جانیں جنہوں نے دین پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن اپنے آپ کو دین سے کبھی ہٹایا نہیں. آخری بات جو میں آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کرنا چاہوں گی، اسی کے ساتھ ہم آج کے موضوع کا اختتام کریں گے. آپ دیکھ لیجئے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی، حضرت آسیہ علیہ السلام، آپ اگر ان کے کردار کے بارے میں دیکھیں گے، وہ ایک بہت ہی بڑے ظالم بادشاہ کے گھر میں پل رہی تھی، لیکن ظالم بادشاہ کے گھر کے اندر پلتے ہوئے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیسے ایک رب پر ایمان لے آئی، کیسے ان پر کتنی سزائیں ان کو دے دی گئیں، انہیں کتنے کوڑے برسائے گئے، کتنی ظلم ان پر ڈھائے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ آپ بس چھوڑ دیجئے یہ کہنا کہ آپ اللہ کو نہ مانیں. فرعون نے کہا کہ آپ مجھے اپنا رب مانیں، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کسی بھی حال میں یہ اب اس راستے سے ہٹنے والی نہیں ہے، بلکہ کیا مانگا؟ وہ سزائیں کاٹ رہی تھی، جسم کو تکلیفیں پہنچ رہی تھی، لیکن ان تکالیف میں یہ رب سے دعا کرتی ہے کہ اے رب، میں بس آپ سے ایک خواہش کرتی ہوں کہ جنت کے اندر اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی، ان کی ان تکالیف کے بدلے. لیکن آج میں اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے مخاطب ہو کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے بتائیں، ہم نے کیا آج تک کوئی تکلیف اپنے دین کے لیے برداشت کی؟ کیا کسی نے گرمی برداشت کی، پسینہ برداشت کیا پردہ کرتے ہوئے؟ کیا کسی نے گرمی برداشت کی
وہ بازار گئی، وہ کہیں پر بھی گئی، لیکن ہم کیسے دوپٹہ ہٹا دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ گرمی ہے، گھٹن ہوتی ہے، میں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ سکتی، مجھے تو گرمی ہوتی ہے۔ یہ مثال آپ یاد رکھیں، حضرت آسیہ علیہ السلام کی مثال یاد رکھیں۔ پھر دیکھ لیجئے ریوارڈ ان کو کیا ملا؟ ریوارڈ ان کو یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں ان کے لیے ایک گھر بنا دیا گیا۔ تو یہ بیسٹ ریوارڈ ہے، اور ہمیں وہی ریوارڈ چاہیے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس دنیا کے ریوارڈ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاں، ہم دین پر چلیں گے تو اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت سے نوازیں گے، ہمیں سرخروئی عطا کریں گے، لیکن اصل ہمیں چاہیے کہاں پر؟ جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ تو آپ وہاں کے عذاب کو بھی یاد رکھیں گے کہ ہم اس عذاب میں نہ چلیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب معراج سے واپس آئے تو دیکھا کیا کہ عورتیں ہی جہنم کے اندر زیادہ جل رہی تھی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ ہم سستی، کاہلی، تھوڑا سا سر درد ہوتا ہے تو نماز چھوڑنے کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ کیا کبھی کسی تکلیف میں آپ نے نماز پڑھی؟ آپ زینب غزالی رحمت اللہ علیہا کی طرف دیکھ لیجئے کہ جب آپ ان کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ جب انہیں سردی کے موسم میں برف والے کنویں کے اندر دھکیل دیا گیا اور صرف سر ان کا اس کنویں کے باہر تھا، لیکن آنکھوں کے اشارے سے انہوں نے وہاں پر بھی نماز ادا کی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کی طرف، میں نے کیا برداشت کیا؟ میں نے کون سی تکلیف اٹھائی اپنے دین کو قائم کرتے ہوئے؟ میں نے کون سی تکلیف اٹھائی اپنے دین کو آگے چلانے کے لیے؟ ایسا کہیں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت کم اس میں کیا ہے، پیچھے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ، اس امید کے ساتھ میں آج کے موضوع کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی کوئی بھی جتنی بھی بیٹیاں، جتنی بھی مائیں اس درس میں موجود تھی، ہر ایک یہ کوشش کرے گا کہ نہیں، میں اپنی طرف سے بیسٹ دے دوں اپنے دین کے لیے، میں بیسٹ بنوں اپنے دین کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں بیسٹ ریوارڈ عطا کریں گے۔ تو آخر پر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پر استقامت فرمائے، ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب بیٹیوں کو اپنے والدین کے لیے اس دنیا میں بھی باعث فخر بنائے اور اس دنیا میں بھی باعث فخر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو جنت نصیب فرمائے، تو ہم اپنے والدین کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمام بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازی بنائے، ہمیں پردہ کرنے والیاں بنائے، ہمیں نیک اعمال کرنے والیاں بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی توفیق دے کہ ہم دین اسلام کے لیے کام کریں، ہم دین اسلام کو قائم کرنے کا فریضہ انجام دے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔